Do you remember your first day of school? या मेरी आया साथ गई थी मेरे. और कौन से स्कूल भेजा गया था? Edson. अच्छा. अभी भी उस दिन भी मैं गया था तो आई स्टूड in front of my first classroom. क्योंकि वो क्लासरूम जो पहली थी, as you enter HSN, the old building, it is the first class. यानी कि वो बिल्कुल जहाँ आप उतरते हो पहली क्लास ही वो है. कौन छोड़ने गया था स्कूल? I think my father, yes, went. And the first 2 days or 3 days, my Aya also went with me, and then Aya disappeared. ठीक है? Did you ever cry कि मुझे नहीं स्कूल में पढ़ना, मैंने घर जाना है? Or you were you were happy? I don't remember really. You were happy in this I was school? happy, yes, obviously. HSN was a great place. यूसुफ क्या बनना चाहता था? कभी सोचा ही नहीं. Never thought क्या बनना है. At an early age, बहुत अच्छे लोग मिल गए. रोहेल हयात, Junaid Jamshed. My first interview was with him, Ghazanfar Ali, what a great man he is, and what a great role he played in my life. Freedom to say what you want to say. I will not give you a script. You're intelligent enough to know what to say. तो इस तरह से शुरुआत हुई इंडिपेंडेंट टर्म्स पे और इंकरेजमेंट के साथ. नो आर्टिफिशियल इंकरेजमेंट, पैसे कोई ज़्यादा नहीं मिलते थे, कम थे, मगर हमारे लिए पॉकेट मनी थी वो, कि पॉकेट मनी अच्छी है. एंड आई एम लर्निंग हाउ टू डू फिल्म मेकिंग ऑन द बेस्ट स्टेपिंग स्टोन टू फिल्म मेकिंग विच इज़ टेलीविजन. तो हमने सब कुछ सीखा. 2001 में गज़नफर अली साहब की दोबारा कॉल आई 4 साल बाद कि भाई आ जाओ. मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि मैं म्यूज़िक चैनल खोल रहा हूँ. म्यूज़िक चैनल के लिए कंटेंट कहाँ है पाकिस्तान में? एक वाइटल साइंस था, एक जुनून था, एक आवाज़ था, एक अली हैदर थे. उन्होंने कहा कंटेंट आ जाएगा, तुम आओ. उस भरोसे पे मैं चला गया वहाँ. एडवर्टाइजिंग छोड़ के, वैसे ही एडवर्टाइजिंग से तंग आ गया था कि हम फेक सी दुनिया जहाँ पे आपका बेहतरीन कॉन्सेप्ट अप्रूव नहीं होता, सबसे फजूल कॉन्सेप्ट अप्रूव हो जाता है. तो उन्होंने बुलाया और मैं गया. फिर देन इंडस म्यूजिक गॉट लॉन्च्ड एंड आउट ऑफ द ब्लू 400 bands came from nowhere and became a part of our lives. So मुझे बड़े आम से लोग ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, जो मुझे बहुत मेरे जैसे लगते हैं, कि उनके यहाँ कोई बनावट नहीं होती. वो कोई पहाड़ नहीं तोड़ना चाहते. वो सिंपल अपना काम करना चाहते हैं ग्रास रूट लेवल पे. उन्हें परवाह नहीं है कि कौन उन्हें देख रहा है कौन नहीं देख रहा है. वो अपनी सच पे उन्हें बड़ा पुख्ता यकीन होता है कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं. जिस तरह सूफीज़ के आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, उन्हें परवाह नहीं होती कि कौन उन्हें देख रहा है, कौन क्या कहेगा, आपने क्या पहना हुआ है, ये मैटर नहीं करता. वो सच्चाई की तलाश में होते हैं. उन्हें वो किसी रेस में नहीं होते. मतलब मेरे पास भी बड़ी ऑप्शंस आई कि मैं पता नहीं क्या कर लेता, लेकिन पता नहीं कभी अट्रैक्ट ही नहीं किया. उस टाइम पे ना करना ऐसे था जिस तरह बेवकूफ़ी, आप सबसे बड़े पागल हैं. लोगों ने कहा भी मुझे कि आई थिंक यू आर अ लूज़र. आई सेड नो, आई वांट टू बी हैप्पी. तो मुझे अगर ये छोड़ के तुम्हारा एम या आइडियल हो सकता है, मेरा नहीं है. मैं यहीं पे पाकिस्तान में रह के यहाँ के लोगों को इनके साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ. मुझे दुनिया में कोई मशहूर नहीं शौक़ नहीं मशहूर होने का, लेकिन इनको मैं सर्व करना चाहता हूँ. इन्हें मेरी ज़रूरत है. क्योंकि जब मैं था तो बहुत सारी जगह ऐसी आई कि जहाँ मुझे ज़रूरत थी वहाँ लोग नहीं थे. लेकिन मैं एटलीस्ट अपनी आने वाली जनरेशन के लिए मैं नहीं चाहता कोई ना खड़ा हो उनके लिए. मैं खड़ा होना चाहता हूँ. आप दुनिया घूमें, मैं यहाँ खड़ा हूँ. तो मुझे वही लोग इंस्पायर करते हैं सारे. जो यूसुफ ख्वाब देखता था? ख्वाब देखता था. मतलब ख्वाब देखने शुरू किया लेट इन लाइफ. अच्छा. नॉट म्यूजिक सुनता था यूसुफ एज अ यंग? म्यूजिक तो अर्लीस्ट मेमोरी, माय अर्लीस्ट मेमोरी इन बारूद खाना, माय चचा's शादी. Now this must have been in the mid-50s. Okay, I was born in 51, so I must have been either 4 or 5. But I remember very very well. I was not well. मैं बीमार था, मुझे आई थिंक निमोनिया हुआ था, और मुझे मेरी आया ने उठाया हुआ था गोद में. और वहाँ अंदर कोर्ट यार्ड में मेहंदी हो रही थी. और उस ज़माने में मेहंदियाँ जो होती थी वो औरतों का फंक्शन होता था, आदमी कोई नहीं होते थे. सिर्फ दूल्हे को शायद कोई बुला लिया जाता था, कोई रस्म के लिए. हाँ, किसी रस्म के लिए, अदरवाइज़ नहीं. और मर्दों की जो शादियाँ होती थी उनमें फिर जो आदमी होते थे वो अपनी एंटरटेनमेंट उनकी होती थी. ठीक है. और
اس میں موسیقی کی محفلیں اور مجرے بھی بالکل اس زمانے میں تو بہت کیونکہ اس دور میں فنکار آئے بھی تو بہت ہی they were great singers and dancers from here. Being the person, one of the people talking about those bands and those singers was tantalizing, It really, I don't know کہ وہ 10 سال کیسے کہاں گئے, بس گزر گئے, بہت اسپیڈ سے. اور جب بھی ہم آفس جاتے تھے تو all the people you really wanted to see were there, sitting there. And Ali Zafar's first interview, Atif Aslam's first interview, we were there, So that was a sort of golden age, a renaissance, Musharraf was our president, media had new freedoms, freedom with responsibility, we were told. So we felt that responsibility. گھٹیا بات نہیں کرنی, کوئی فضول بات نہیں کرنی یہاں پہ. اور بہت اچھا 10 سال ایسے گزرے. MTV بن گیا, انڈس میوزک. اور پھر جب پاکستان میں حالات خراب ہوئے, ٹیررزم بہت بڑھ گیا, تو کانسرٹس کی NOCs ملنا بند ہو گئیں. سنگرز کی جو کمائی کا ذریعہ تھا, ریکارڈ لیبلز تو کچھ دیتے نہیں تھے, سنگرز کی کمائی جب کا ذریعہ بند ہو گیا تو پھر وہ واپس بیچارے اپنے بینک جابز میں اور فیکٹریوں میں چلے گئے, اور میوزک سین ختم ہو گیا. اس کے ساتھ MTV اور انڈس میوزک آلسو ریپڈ اپ, اینڈ دین اے نیو فیز بگین. وی ہیڈ ٹو ری تھنک آور سیلوز, وی ہیڈ ٹو تھنک اباؤٹ ہاؤ وی کوڈ بی ریلیونٹ ناؤ. ہم نے تو میوزک کی سروس کی ہے, سم تھنگ وی لوڈ. آگے سے کیا چیزیں آفر ہو رہی تھیں. Indus music, by the You way. do? Yes. I think we all do. Yeah, absolutely. I miss it as a. For as the a- kids today, it seems Yes. like a time in the future. Yeah. کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں. مطلب ینگ جنریشن میوزک تو بنا رہی ہے, بٹ آج سنانا کل بھی کے تو چھوٹے ہے نا. بچے جو ہیں وہ پولیٹیشینز کے نام جانتے ہیں, جس طرح میری جنریشن کے بچے سنگرز کو جانتے تھے. تو یہ ہوا. کوئی ایسا ہے لمحہ جہاں بالکل بدل گیا؟ کچھ فنی سی اسٹوریز ہے. ایک پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا جب میں یہ باری اور اسٹوڈیو جو تھے دونوں یہاں پہ ایونیو باری بالکل ساتھ ساتھ ہیں. جی, تو یہاں جب میں پڑھتا تھا مزدوری کرنے جایا کرتا تھا, سیٹ پہ رنگ کرنا اور اس طرح کی چیزوں, سامان اٹھا کے رکھنا, کچھ لکھنا ہے تو کیونکہ لکھ میں دیا. پوچھنا چاہ رہی تھی کہ فیس کہاں سے آتی تھی؟ اور فیس میں اسی طرح کمایا کرتا تھا. کچھ پیسے تھے جو زمانے میں تھوڑے سے وہ بھائی میرے بھیجا کرتے تھے, میرے بڑے بھائی یوسف, اور جو باقی تھے وہ اتنے تھے کہ وہ مطلب آپ سمجھیں کہ اگر آپ کو 1000 چاہیے تو 100 روپے تھے وہ. تو وہ ان کا ایک پیار تھا اور ان کا بڑا رول ہے میری زندگی میں. لیکن وہ باقی سارے پیسے اسی طرح کے کام سے. تو میں اس جگہ پہ جہاں جایا کرتا تھا, جب میں پاس ہو گیا اور آئی واز ڈوئنگ سم تھنگ, تو مجھے بلایا گیا کسی فلم کی آرٹ ڈائریکشن کے لیے. اچھا. کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ, مطلب انہیں پتہ تھا کہ شوق ہے میرا ان چیزوں کا. تو میں ایگزیکٹلی اسی جگہ کھڑا ہوا تھا جہاں میں مزدوری کرتا تھا, اینڈ دا گائے واز سیئنگ کہ سوری وی ریلی لو دا آئیڈیا بٹ وی کانٹ افورڈ یو. تو مجھے لگا کتنی قدرت کا کیسا نظام ہے کہ کل میں یہاں ایک ضرورت مند کھڑا ہوا تھا, آج بھی میں کسی کی ضرورت ہوں, لیکن آج مجھے کوئی افورڈ نہیں کر پا رہا. تو وہ بڑا مطلب لگتا ہے جس طرح فلمی سا لگتا ہے بہت زیادہ کہ آپ کے جیتے جی چیزیں ہیں. ہاں, بڑا سیریل سا ہے سارا. تو اس طرح تو مجھے یاد ہے کہ وہ عورتوں کا فنکشن تھا اور فریدہ جی جو تھیں وہ گا رہی تھیں, ٹھیک ہے, اور وہ گا رہی تھیں, اور آپ سوچئے کہ اتنا پردہ تھا کہ جو میوزیشینز تھے وہ 4 پائی کے پیچھے بیٹھے ہوئے کہ وہ نظر نہ آئے, کو دیکھ نہ سکے, ٹھیک ہے. اور آئی ریمبر ہر اینڈ ویئرنگ اے بیوٹیفل and she was so beautiful. She was so beautiful, wearing آسمانی رنگ کی ساڑی. وہ میں ان کو ہمیشہ جب بھی ملتا ہوں تو میں ان کو میں یاد کراتا ہوں, میں نے کہا you are my first love. اور I could never sort of اور پھر over the years اتنی ان کے ساتھ پھر ہر شادی پہ, میری شادی پہ انہوں نے گایا, اور بہت سے ہمارے جتنے عزیز اور کعب ان کی شادیاں ہوتی تھیں تو وہ بھی استاد برکت علی خان صاحب کو بہت سنا, کیونکہ وہ بالکل پاس ہی وہاں ان کی بیٹھک تھی. تو جب بھی میرے گرینڈ فادر کے وہ بڑے دادا کے بڑے فیوریٹ وہ سب سنگر تھے, تو وہ ذرا تھے بھی تھوڑے سے ذرا اسٹرکٹ قسم کے, ہی واز ناٹ انٹو اپریشیٹ ویمن سنگنگ. تو آدمیوں کی جو تھی نا
ان کا جو جب دوست احباب بیٹھتے تھے تو وہ برکت علی خان صاحب کو یا اس طرح, یا مجھے آئی ہیو آلسو ہیڈ دا پلیجر کہ جاوید منزل میں ایک دفعہ مائی فادر ہیڈ آسکڈ بڑے غلام علی خان ٹو کم اینڈ سنگ, اور ان کے ساتھ بھی ان کو بھی سنا. اور بلکہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے میں نے پوچھا جی آپ کو کوئی فلمی گانا نہیں آتا, ٹھیک ہے, کوئی آپ نہیں, میں نے کہا پوچھا آپ کو کوئی گانا نہیں آتا, یا میں نے کہا فلمی گانا یا گانا نہیں آتا, تو بڑا ہنسیا, بڑھیا میرے یہاں تھپ تھپ کی دے کے نا تھپ تھپی, تو کہنے لگے نہیں بیٹا میں فلمی گانے نہیں گاتا. I still remember that. پھر ری انوینٹ کیا تو کیا کیا؟ ری انوینشن میں ٹائم لگا سوچنے میں کہ میں ہوں, ہاؤ ایم آئی ریلیونٹ ٹو دس, جو میں ہوں وہ تو میں سمجھ رہا ہوں بٹ ان کو کیا سمجھ آئے گا. مارننگ شوز آفر ہوتے تھے, کر کے دیکھا, مگر اس سے یہ لگا کہ وہ آڈینس, اس آڈینس کو نہ میں سمجھتا ہوں اتنی اچھی طرح جس کے لیے پروگرام کیا جا رہا ہے, اور میں صحیح بندہ نہیں ہوں اس کے لیے, تو آئی پلڈ مائی سیلف آؤٹ ہوتا ہے, غلط چیز نہیں کرنی. جس کنوکشن کے ساتھ ہم میوزک کے پروگرامس کرتے تھے اس کنوکشن کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. یو نو گیم شوز آفر ہوتے تھے جس میں مڈل کلاس کی ہوس اور بھوک دکھائی جاتی تھی کہ موبائل فون کے پیچھے لوگوں کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں, یہ بھی نہیں کرنا, سوری, دس از کلچرلی دس از دا رانگ ان پٹ, میں اپنے کلچر کو اس طرح تھوڑی دیکھنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا صحیح ہے, اسٹے کلوز ٹو یور آئیڈیلز. وائس اوورز آر کیپ می گوئنگ, میں وائس اوورز کرتا رہا تھرو آؤٹ, ایڈس کے, ڈاکیومنٹریز کے, اور ماشاء اللہ اس میں پروگریس ہوتی گئی. آئی بیکیم ون آف دا مین وائس اوور آرٹسٹ. تو اکاؤنٹ اس سے مطلب یو نو میرا کرایہ اس سے جاتا تھا. تو کون کون سی فلموں پہ آپ نے کام کیا ہے, مطلب کس کس سے ملے وہاں؟ تو اس ٹائم تو جو بھی تھے لوگ, یہ میں بات کر رہا ہوں 88-89 اس ٹائم کی, لیکن اس ٹائم سینما واز لائک, ہاں وہ جا رہا تھا نیچے. لاسٹ فلم مجھے یاد ہے, میں نے بلکہ فیصل سے میری ملاقات ہوئی, فیصل رحمان سے, تو اس کی آخری فلم میں نے اس کے پوسٹرز بنائے تھے. اچھا. تو آئی واز ٹیلنگ ہم کہ یار, اب ہی آلویز سیز کہ میں بڑا فین ہوں تمہارا. میں کہتا ہوں نہیں میں تمہارا فین ہوں, تمہاری مطلب ایک ہوتی ہے آپس میں. لیکن تو میں اس کو بتا رہا تھا کہ میری میموری یہ ہے کہ جب میں نے این سی آنا تھا تو سب سے آخری جو فلم تھی وہ تمہاری فلم کے میں نے بنائے تھے. یہ زمانہ اور ہے شاید فلم بنا. سو آئی ہیو ہرڈ سم آف دا گریٹسٹ, مبارک علی فتح علی صاحب کو اپنے گھر پہ سنا, جو راحت کے جو گرینڈ فادر تھے. وہ جیسی تو قوالی کو نہیں کر سکتا تھا. تو یہ اس طرح کی ٹریڈیشنل چیزیں, لازمی قوالی ہوتی تھی رمضان میں کے دوران, ایک نہ ایک دن قوالی کی محفل ہوتی تھی. میلاد کے علاوہ, میلاد تو ایک اور. عیدیں کیسی ہوتی تھیں؟ عیدیں سمپل ہوتی تھیں. 100 روپیہ اگر عیدی ہو جائے نا تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے کہ بھائی 100 پوری ہو گئی ہے, اور کمال ہوتا تھا. اچھا, اس بائی دیٹ ٹائم وی ہیڈ ون اسٹارٹڈ ریئلائزنگ کہ عید اور عیدی کیا ہوتی ہے, تو وہ وی ہیڈ موو ٹو گلبرگ دین بائی دیٹ ٹائم. دس از آفٹر 50. لیکن مشکل نہیں تھا کہ جو شخص کیمرے کے سامنے ہے اور وہ غائب ہو جائے, بس صرف آواز رہ جائے. یہ تو پتا تھا کہ جب ضرورت ہوگی, جب ایسا ٹائم ہوگا تو میری ضرورت بھی ہوگی, کیونکہ کچھ باتیں جو کہ میں کر سکتا ہوں جو کہ کوئی اور نہیں کرے گا. Nobody can replace Samina Peerzada. There's already a Samina Peerzada. No matter how much I become like her, I cannot replace her because the original exists. So جہاں آپ کی ضرورت ہوگی وہاں پہ فٹ ہونا بہتر ہے, rather than trying to fit yourself in as an actor, as a no, don't change your genre because you'll not do justice to it. Stick to your thing. Make movies, make documentaries. اور میں اس طرف مطلب تھوڑا سا مجھے behind the camera آنے کا شوق ہوا زیادہ. اچھا. مجھے یاد آیا کہ میرا ٹیلی ویژن میں آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ٹی وی اسٹار بن جاؤں, تھا کہ میں ڈائریکٹر بنوں. تو آج بھی شکر ہے کہ میں اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور اس پہ فوکسڈ ہوں. تو کوئی مشکل پیش آئی تھی کیونکہ کلچرلی یو ور ڈفرینٹ, آپ کہہ رہے ہیں آپ یہاں سب کچھ مختلف تھا اپنے گھر سے, تو کس طرح اس کو ہینڈل کیا, کیونکہ ہاسٹل کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے. نہیں, آئی تھنک میرا خیال ہے اگر میرا بس چلے تو میں کہوں ہر شخص کو وہ ہاسٹل میں ضرور رہے. اچھا. کیونکہ آپ جو ایک انڈیپینڈنٹ لائف ایکسپیرینس کرتے ہیں نا, اپنے آپ کو مینیج کرنا سیکھتے ہیں, وہ میرے لیے اتنی بڑی نہیں تھی ایکچولی ہاسٹل کی, کیونکہ میں ہمیشہ گھر سے باہر ہی رہا ہوں. میں جب گھر میں بھی تھا تو صرف سونے جایا کرتا تھا گھر میں, تو سارے دن آوارہ گردی, ہم آوارہ بچے نہیں ہوتے وہ تھے کہ سارے دن صبح سے لے کے ہم دکان پہ کام وام کرتے پھر رہے ہیں بس, یا کھانا کھانے کے ٹائم آ گئے یا سونے کے لیے آ گئے. تو میرے لیے وہ نہیں تھا, آئی واز ناٹ لائک وہ ممی ڈیڈی ٹائپ بچے. تو لیکن باقی جو لوگ بڑے پیمپرڈ انوائرمنٹ میں پلتے بڑھتے ہیں, آئی تھنک ان کے لیے ایکسپیرینس بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہاں رہنا چاہیے. تو میرے میں اڈیپٹ کرنے کی تھی کوالٹی کہ یار یہاں اگر رہنا ہے تو آپ کو
سمجھنا پڑے گا. آپ اس وقت ایڈجسٹ نہیں کر پاتے جب اپنے آپ میں کوئی کمی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائے تو آپ اس کمی کو دور کریں, دین یو کمفرٹیبل.